नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल कुरानु शिफ़ाउल लिन्नास। हमारी ये थीम चल रही है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि अल्लाह का कलाम हम सब के लिए शिफा है और अल्लाह के कलाम से ही हमें तमाम रहनुमाई मिलती है कि हमने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। और इसमें एक बहुत बड़ी रहनुमाई जो हमें मिलती है वो खाने पीने के मामले में है। और जितना ज़्यादा हम अपने आजकल के दौर के मसाइल को देख रहे हैं जो कि हेल्थ से रिलेटेड हैं, हमें ये बात भी समझ आ रही है कि हमारी खुराक दुरुस्त नहीं है। हम एक्सपर्ट्स भी बहुत कुछ बताते हैं कि अपनी खुराक को कैसे बेहतर बनाया जाए, लेकिन इसके लिए जो सही फोकस्ड रास्ता हमें मिलता है वो अल्लाह ताला के कलाम से ही मिलता है। आज मैं आपसे एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करूंगी और ये वो टॉपिक है जो कि हम सब की ज़रूरत है और इसमें एक फ़ॉर्मूला है जो हमें समझना है। इंशाल्लाह अगले आने वाले सेशंस में भी हम इस पे मज़ीद बात करते रहेंगे। बात यह है कि अगर हम चाहते हैं ना कि हमारा जिस्म हीलिंग की स्टेज पे रहे, हमें बीमारियां जो हैं उस तरह अफेक्ट ना करें, हर दिन कोई नई बीमारी आ जाती है और हम उससे बौखला भी जाते हैं, परेशान भी होते हैं, तो उसका एक फ़ॉर्मूला है जिसमें हमें 4S पे काम करना है और उसके साथ साथ अपने मैदे को हेल्दी बनाना है। पहले मैं थोड़ी सी बात करूंगी कि 4S हैं क्या और इंशाल्लाह आगे आने वाले सेशंस में हम इस पे काफ़ी डिटेल में जाएंगे। लेकिन क्योंकि हमने मैदे के ऊपर बात करनी है कि हमारा स्टमक, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से काम करता है, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में एक फ़ायदेमंद पूरा सिस्टम, एक निज़ाम रखा हुआ है जो हमें हर तरह की बीमारियों से बचाता है। हमने ये भी सोचना है यहाँ पर कि क्या हम उस निज़ाम से उस तरह का फ़ायदा हासिल कर रहे हैं जिस तरह के हमें करना चाहिए, जिस तरह से वो निज़ाम बना हुआ है। तो पहले ज़रा ये 4S को समझ लें। एक है स्ट्रेस, दूसरा है स्लीप, तीसरा है सोशल कनेक्शंस और चौथा है स्पिरिचुअल हेल्थ। यानी 4 वो काम जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो स्ट्रेस, कौन सा ऐसा शख्स है जो कि मुझे किसी किस्म का स्ट्रेस ही नहीं, मेरी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं। डॉक्टर्स के पास जब मरीज़ आते हैं तो उसमें देखा गया है कि 80% जो कंप्लेंट्स होती हैं वो स्ट्रेस की वजह से होती हैं। और इसको जो सही तरह से अगर हम कहें कि डील किया जा सकता है, उसको हम कहते हैं माइंड बॉडी मेडिसिन। यानी ऐसा साइंसी नुस्खा हमारे पास हो जिसमें हम लोगों की सोच, लोगों की जज्बात और लोगों के जो एक्शंस हैं उसको उनकी सेहत के साथ रिलेट कर सकें। माइंड सेट कैसा होना चाहिए, इबादत कैसे करनी चाहिए, माइंडफुलनेस कैसे होती है। और हम ये भी देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें जो रोज़ का एक निज़ाम दिया है कि हमने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, वो इस कदर बेहतरीन है कि हमें स्ट्रेस फ्री साथ साथ करता जाता है। साथ साथ हमारे जिस्म में जो नेगेटिव केमिकल्स जमा होते हैं उनको फ्लश आउट करता जाता है। सवाल लेकिन यहाँ पर वही आ जाता है ना कि हम उस सिस्टम से कितना फ़ायदा हासिल करते हैं। सूरह यूनुस की आयत नंबर 57 में अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मोमिनीन। तमाम इंसानियत को खिताब करके क्या कहा गया है कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी चीज़ आई है जो कि नसीहत है तुम्हारे रब की तरफ से, दिलों के लिए शिफा है और हदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो मोमिन हैं। इसी तरह सूरह राद की आयत नंबर 28 में अगर आप देखें, अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं, अल्लज़ीना आमनु व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ईमान वालों का जिक्र करके क्या बताया गया, जो लोग ईमान लाए उनके दिल अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। और फिर कहा गया याद दहानी करा के कि याद रखो अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून और इत्मीनान हासिल होता है। तो इस स्ट्रेस से हमें अपने आप को निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर दूसरा ऐसा आ जाता है स्लीप, नींद। इसके लिए भी आप देखें नींद हमारे लिए कितनी ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में क्या कुछ वो जिसे कहते हैं रिपेयर वर्क होता है वो सारा नींद के टाइम पे ही होता है। फिर सोशल कनेक्शंस भी हमारे लिए उतने ही ज़रूरी हैं कि अगर हम ये समझें कि
ہم نے اپنے آپ کو ہیلدی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. اور آج کل کے دور میں یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکا ہوا ہے. اب تو کھانا کھاتے ہوئے بھی ہمیں سامنے اسکرین چاہیے ہے. لوگ ایک دوسرے سے اتنے ڈسکنیکٹڈ ہیں. اگر کوئی بات چیت کرنی بھی ہوتی ہے تو بس وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی سب کی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. روحانی صحت وہ بھی ایسی ضرورت ہماری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اکثر اوقات ہم جب دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ ہمیں نا فضول میں گلٹ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ تو ہر بات میں ریلیجن کو لے آتے ہیں, ہر بات میں نماز روزے کا ذکر کرتے ہیں, ہر بات میں قرآن کو لے آتے ہیں. جبکہ پوری دنیا اس بات کو سمجھتی ہے اور اب اس پہ بہت زیادہ کام بھی ہو رہا ہے, اور اس کو اسپرچویلٹی کا نام دے دیا گیا کہ جو لوگ اسپرچویلٹی میں بہت زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں ان کا پورا جسم بھی بہت ہیلدی ہوتا ہے, ان کی بلڈ سرکولیشن بہت اچھی ہوتی ہے, ان کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے, ان کی جسم میں جو غذائیت ہے وہ اچھی طرح جاتی ہے, اور ڈائجیشن کا پروسیس بہت ہیلدی ہوتا ہے. یہاں تک کہا گیا کہ ان کی جو جینز ہیں ان میں جو بھی خرابیاں ہوتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اسی لیے جیسے ہمیں ہر بات پہ بتایا جاتا ہے کہ ہم اپنے اندر شکر گزاری لے کر آئیں, کیونکہ دین ہی ہمیں پھر شکر گزاری کی طرف بھی لے کر جاتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے ہمیں بہت کلیئرٹی سے یہ بات بتا دی گئی ہے کہ ہمارے جسم کا بھی ہم پہ بہت بڑا حق ہے اور ہمیں اس حق کو بار بار دیکھنا ہے. اس کے لیے ہمیں پھر کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی صحت کے بارے میں بہت کانشیس ہو جانا ہے. دیکھیں جو اس وقت بیماریوں کو ٹھیک کرنے کا دنیا میں طریقہ ہے جس کو ہم کنونشنل میڈیسن کہتے ہیں. آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ ان کو اپنی بیماری کے بارے میں بتاتے ہیں اور وہ آپ کو ایک نسخہ دے دیتے ہیں. اس میں بہت سی دوائیاں ہوتی ہیں, آپ خریدتے ہیں, کبھی زیادہ لیتے ہیں, کبھی کم لیتے ہیں, کبھی ویسے ہی لیتے ہیں جیسے ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے, کبھی آپ کو آرام آتا ہے, کبھی آپ کو فالو اپ میں جانا پڑتا ہے, پھر وہ دوائیوں کا عدل بدل کرتے رہتے ہیں. تو جو کنونشنل میڈیسن ہے نا یہ صرف ایک کام کر رہی ہے, اور کام یہ ہے کہ وہ سمجھے کہ جتنی ہماری بیماریاں ہیں نا وہاں پر ان کو مکمل طور پہ ختم نہیں کر پا رہی, یعنی جو ایکچوئل روٹ کاز ہے وہ وہیں کا وہیں ہوتا ہے. یہ سمجھیں کہ وقتی طور پہ کہیں نہ کہیں آگ بجھا دی جاتی ہے, یا آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ وقتی طور پہ کسی بھی بیماری کے اوپر ایک بینڈیڈ لگا دیا جاتا ہے, ایک پٹی کر دی جاتی ہے. اور یہ بڑا ہی سپرفیشل طریقہ ہوتا ہے بیماریوں کو ٹھیک کرنے کا, اور اکثر اوقات ہمیں یہ فیلنگ بھی دے دی جاتی ہے کہ دیکھیں اب تو آپ کو ساری زندگی اسی بیماری کے ساتھ رہنا ہوگا, اور ہم بھی ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس یہی کچھ کرنا ہوگا. حالانکہ اصل بات جو ہمیں یہاں سمجھنی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو باڈی ہے نا وہ امبیلنس میں چلی گئی ہے. ہماری باڈی میں کچھ چیزیں اوپر نیچے ہو چکی ہیں. اگر ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے اور ہم اپنی خوراک کو اور باقی معاملات کو درست کرنا شروع کر دیں تو ہماری باڈی میں پھر بیلنس آ جائے گا. بیلنس آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو بنایا ہی ایسا ہوا ہے کہ وہ خود سے اندرونی معاملات اور بیرونی معاملات کو نبٹ سکتے ہیں. تو ہم صرف اس معاملے کو صحیح طرح سے کیونکہ نہیں ہینڈل کر رہے, اسی لیے پھر وہی بات ہے کہ ہم مشکلات میں ہی ہر وقت گھرے رہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس بات کا احساس بھی دلاتے ہیں. یعنی ہم بہت سی آیات پڑھتے ہیں اور ان کو اپنے اور بہت سارے نیکی کے کام اور جو ہم سے کبھی کوتاہی رہ جاتی ہے, کوئی گناہ ہو جاتے ہیں, ان سے ایسوسیٹ کرتے رہتے ہیں, لیکن صحت کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتے. جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 79 کو آپ دیکھیں, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور جو برائی تجھے پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی کمائی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں سسٹم ہی اتنا خوبصورت دے دیا ہے کہ ہم اگر اس سسٹم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہماری صحت اچھی رہے گی, ہماری باڈی ایک بیلنس میں رہے گی. ہم خود ہی اس جسم میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں کہ روز ہم کتنی ہی دفعہ سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں نمازوں میں, اور ہر دفعہ یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا. لیکن کھانے کی ٹیبل پر جا کر یا کسی ریسٹورنٹ میں کھاتے ہوئے, خوشی غمی کے موقع پہ جو بھی کھانا ہمارے سامنے آتا ہے, ان تمام مواقع پہ ہم یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہاں پر بھی تو ہمیں سیدھا راستہ چاہیے, یہاں پر بھی تو ہمیں کچھ غور و فکر کرنا ہے.
اور اگر آپ پوری کائنات پہ ہی غور و فکر کرنا شروع کر دیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو نشانیوں کی بات کی ہے اس میں بھی ہمیں بہت خوبصورتی سے اس بیلنس کا ایک ہنٹ بھی دیا ہے، اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 64 کو آپ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی بنائیں اور تمہیں عمدہ چیزیں کھانے کو عطا فرمائیں۔ طیب کھانے کی بات ہو رہی ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، بس بہت ہی برکتوں والا اللہ ہے، سارے جہان کا پالنے والا۔ اب آپ دیکھیں اس میں کتنی خوبصورت طریقے سے ہمیں یہ احساس دلایا گیا ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو طیب پیدا کیا ہے اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اور آج کے دور میں ہیں ایسے افراد جو کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچن گارڈن شروع کیا ہے، ہم تو فریش ویجیٹیبلز اور فریش فروٹس کا استعمال کرتے ہیں، ہم نے یہ نہیں کیا کہ خوبصورتی کے لیے اپنے گھر میں صرف پھول لگا لیے، بڑا سا لان رکھ لیا، بلکہ ہم وہ پیداوار لے کر آ رہے ہیں جس میں فرٹیلائزرز نہ ڈلے ہوں، جیسی اللہ تعالیٰ نے وہ پیداوار رکھی تھی ہم اس طرح اس کو استعمال کرتے ہیں۔ میں کتنے ہی پیشنٹس کو یہ بات بتاتی ہوں کہ سیزنل فروٹس استعمال کریں، سیزنل ویجیٹیبلز استعمال کریں، اس سیزن کی جو بھی بیماریاں ہیں اس کا علاج انہی میں موجود ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے۔ کیا دیکھے کھانے کی طرف؟ یعنی کھانا کتنے مزے کا کام ہے نا۔ اگر آپ کو کوئی دعوت پہ بلاتا ہے تو آپ کے منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کھانے کا سوچتے ہیں تو خاندان کے بارے میں بھی سوچتے ہیں نا، ہمارا دل چاہتا ہے مل جل کر بیٹھیں۔ اور آج کل آپ دیکھیں کہ کسی کا فون اگر رکھوانا ہے نا گھر میں تو بیسٹ یہ ہے کہ مل کر کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی جائے کھانے پکانے کی جس سے کہ سب لوگ انگیج ہو جائیں۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی ہم خوش ہوتے ہیں، کھانے سے ہمیں قوت بھی ملتی ہے، کھانا ہمیں بہت سی انفارمیشن بھی دیتا ہے کہ یہ پروڈکٹس کیسے بنتی ہیں، کیسے اگتی ہیں، اور پھر ہمارے جسم میں جا کر بھی ہمارے جسم کو کیسے فائدہ دیتی ہیں۔ اسی طرح سے کھانے سے ہمیں انرجی ملتی ہے۔ کھانا جو ہوتا ہے وہ ہمیں اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کس چیز کے معاملے میں محتاط رہنا ہے۔ میں نے ایک دفعہ کوشش کی کہ اچھا کچھ ایسی خوراکیں ہیں یا ایسے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں جو کہ جہاں آپ بیٹھتے ہیں لوگ آپ کو آفر کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس میں جیسے چائے ہے، ہر جگہ آپ بیٹھے ہیں، ہر کوئی آفس میں آپ کو پوچھ رہا ہے چائے، اور کئی دفعہ آپ 10-10 12-12 کپ چائے اور کافی کے پی رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ نہیں، دس از ناٹ ہیلدی کہ میں ہر جگہ شرمندگی میں کہہ دوں اچھا اگلا انسان پوچھ رہا ہے تو چائے پی لینی چاہیے۔ ایک اس چائے کے کپ کو انکار کرنے کی وجہ سے میرے اندر غلط جگہوں پہ نو کہنے کی ہمت پیدا ہو گئی کہ جہاں پہ کبھی کوئی غلط کام مجھے کہہ رہا ہے اور مجھے پریشر فیل ہو رہا ہے تو میں نے نو کیسے بولنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کھانا جو ہوتا ہے وہ ہماری جینز تک کو جا کر افیکٹ کرتا ہے۔ جیسے جیسے ہماری صحت بہتر ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، صرف کھانا ہمارے جسم کو فائدہ نہیں دیتا، پوری ہماری انوائرمنٹ کو فائدہ دینا شروع کرتا ہے۔ اور جتنے امبیلنس چاہے سوسائٹی میں ہیں، چاہے ہمارے گھر میں ہیں، چاہے ہمارے جسم میں ہیں، ان سب کو درست کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس خوراک کو استعمال کریں، اس کوالٹی کو استعمال کریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے جس اوریجنل پیکنگ میں اس کو دنیا میں بھیجا ہے۔ لیکن ہمارے اندر تو نا خوراک کی ایک جنگ چل رہی ہے، یہ جنگ ہم سے کنٹرول ہی نہیں ہو پاتی۔ ہمارا دین جو ہے نا وہ وے آف لائف ہے، اور اس میں ہمیں جہاں ہر چیز کے بارے میں انسٹرکشن ہے کہ ہم نے عبادت کیسے کرنی ہے، سوشلائز کیسے کرنا ہے، اور باقی اپنے معاملات کیسے لے کے چلنا ہے، دنیا کے ذریعے آخرت کیسے کمانی ہے، اس میں ہم نے خوراک کو بھی بہتر بنانا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں معصوم سا ڈائجسٹو سسٹم دیا ہے نا، کبھی کبھی اس کے اوپر مجھے ترس آتا ہے، بلکہ جتنا زیادہ میں پڑھتی چلی جا رہی ہوں کہ ہیلدی کھانا اور ان ہیلدی کھانا ان میں کیا فرق ہے اور کس کس طرح ہم اپنی باڈی کو ڈیمیج کر رہے ہیں، تو میں کسی کو بھی کوئی لذت والی چیز کھاتے دیکھوں جس کو ہم جنک کا نام دیتے ہیں تو میرے دل کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ ہمیں دنیا میں اپنے سامنے ہوتا ہوا کتنا ظلم نظر آتا ہے، لیکن ہمارے باڈی کے اندر جو ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ تو ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو خوراک ہمارے اندر جا رہی ہے وہ ہمیں ہرٹ نہ کرے، ہمیں طاقت دے، ہمیں قوت دے، اور ہمارا جسم کا ہیلنگ پروسیس جو ہے وہ بہترین ہو۔
اسی لیے آپ دیکھیں جو ہمیں سنت کا طریقہ کھانے کا ملتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم طیب اور ہیلدی کھانا کھاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم اپنا پورشن سائز کنٹرول کرتے ہیں. پورشن سائز آپ نے کنٹرول کیا تو آپ کی گلوکوز ریگولیٹ ہوگی، آپ کی باڈی میں بیلنس آنا شروع ہو جائے گا ہر طرح کے خوراک کا. اسی طرح اگر ہم مصنوعی طریقے سے کھاتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ خوراک جو ہوتی ہے وہ کیلورک ڈینس نہیں ہوتی کہ بہت زیادہ ہمیں کیلوریز دے، وہ نیوٹرین ڈینس ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ایکسٹرا وائٹامنس نہیں کھانے پڑتے. اگر کسی سائنسدان کو آپ پوچھیں کہ اچھا ہم یہ مصنوعی خوراک کھاتے ہیں یا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خوراک کھایا کرتے تھے، تو آپ کو پتہ ہے وہ اس کو کیا نام دیں گے؟ وہ کہیں گے آل دس فوڈ از اینٹی انفلیمیٹری، یعنی یہ ساری خوراک کیا ہے؟ اینٹی انفلیمیٹری ہے. یہ آپ کے جسم میں جا کر جو جنگ ہوتی ہے، جو انفلیمیشن ہوتی ہے، جو بیماریاں وہاں پہ پھلتی پھولتی ہیں، ان سب کو روکنا شروع کر دیتی ہے. تو ہماری باڈی میں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ بیلنس لانے کی ضرورت ہے کہ پورا ہمارا سسٹم درست ہو جائے. اسی لیے جیسے حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو ورسٹ ویسل ہے، جو سب سے برا برتن بنی آدم جس کو بھرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اس کا اپنا معدہ ہے، اپنا سٹمک ہے، کہ اس کو وہ پتہ نہیں کیا کچھ اس میں سٹف کرتا رہتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کانشیس ہو کے کھائیں کہ ہم اندر اپنے کیا لے کے جا رہے ہیں. جب یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدے کی بات کی، تو ذہن میں ایک سوال ضرور آتا ہے کہ میدے کی بات کیوں کی، دماغ کی بات کیوں نہیں کی؟ کیونکہ سوچتے تو ہم دماغ سے ہیں. یہ ہمارا دماغ ہے نا جو ڈیسیژن میکنگ میں ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کھاؤ یا یہ کھاؤ، جس کو ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں. منہ کی بات بھی کی جا سکتی تھی، ہاتھوں کی بات بھی کی جا سکتی تھی کہ ہاتھ سے اٹھا کے منہ تک لا رہے ہو. آنکھوں کی بات بھی کی جا سکتی تھی کہ کس کھانے کو دیکھ رہے ہو، کس سے ٹیمپٹ ہو رہے ہو. لیکن بات کی گئی میدے کی. اب ہم تھوڑا سا اگر اپنے ڈائجسٹو سسٹم کو انڈرسٹینڈ کریں تو یہاں پر ہے کیا، اللہ تعالیٰ نے رکھا کیا ہوا ہے، اور کیسے وہ ہم اس کو اپنے لیے فائدہ مند بنا سکتے ہیں، یا وہی بات ہے کہ اس کو نقصان کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. بیسیکلی میدا جو ہے، سٹمک ہمارا جو ہے، اس کی جو لائننگ ہوتی ہے اندر کی طرف، یہ ہماری ڈیفنس وال ہے. کہا یہ جاتا ہے، ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا گٹ ہے، ہماری سٹمک ہے، اس میں 70 to 80% ہمارا امیون سسٹم بیٹھا ہوا ہے. اور یہاں پر ٹریلینز آف مائکرو آرگنزمز ہیں جو آتے ہیں ہمارے باڈی کے اندر، اور وہاں پر جو کچھ ان کے معاملات ہوتے ہیں، وہاں پر فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہماری صحت کیسی ہوگی، ہم مزید کیا فیصلے کریں گے اپنی زندگی کے بارے میں. اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، یہ سارے اثرات ہمارے پورے جسم کے ہر آرگن تک جاتے ہیں، اور اس میں یہاں تک ہماری جو جینیٹک کوڈنگ ہے اس پہ بھی اثر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک ایک نوالا جو آپ کے منہ میں جا رہا ہوتا ہے، جو چوائس آپ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا ایک بڑا اسٹرانگ قسم کا ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ کھانا کھاتے ہیں تو اب وہ جو لائننگ ہے ہماری سٹمک کی، وہاں پر مائکرو آرگنزمز ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں مائکرو بایوم. اور سائنٹسٹ جتنا زیادہ ان کو اسٹڈی کرتے جا رہے ہیں وہ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مخلوق پیدا کی ہے. یعنی اس کو ہم گڈ بگز بھی کہتے ہیں جو کہ یہ مائکرو بایومز ہیں، اور وہاں بیڈ بگز ہیں جو کہ یہ بیماریاں ہیں، پیتھوجنس ہیں، اور وہاں پہ کچھ نیوٹرل بگز بھی ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کے بھی فوائد نظر آنا شروع ہو جائیں. آج کل آپ دیکھیں کتنا رواج ہو چکا ہے نا، لوگ پرو بایوٹکس لیتے ہیں، ہیلدی بیکٹیریا کی بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے سٹمک میں ہیں، جیسے وہ اینٹی بایوٹکس سے افیکٹ ہوتے ہیں یا کچھ اور ادویات سے ہوتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ ان کو ہر وقت کسی نہ کسی طریقے سے بڑھاتے رہنا چاہیے. تو جیسی خوراک ہمارے معدے میں جاتی ہے، ہمارے سٹمک میں جاتی ہے، تو وہاں پر یہ جو مائکرو بایوم ہوتے ہیں وہ پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں کہ خوراک کو ڈائجسٹ کیا جائے گا، اس کو وائٹامنس میں کنورٹ کیا جائے گا، اس کے نیوٹرینٹس جو ہیں، جو انرجی اس کی ہے، اس کو وہاں سے ایبزارب کیا جائے گا، اور ہماری پوری باڈی میں جہاں جہاں ضرورت ہے، جو اللہ کے حکم کے مطابق جس آرگن کو جو کچھ چاہیے وہاں پر اس کو پہنچایا جائے گا. مائکرو بایوم یہاں پر رک نہیں جاتے. جو ہماری باڈی میں ٹاکسنز آ رہے ہیں، کوئی بیماریاں آ رہی ہیں، کوئی غلط سٹف اس میں آ رہا ہے، اس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. کوئی ریپیئر کی ضرورت ہے، اس کو ریپیئر کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر بہت سی ڈی ٹاکسیفیکیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے. یہاں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے بہت بڑا سٹور ہے نیورو ٹرانسمیٹرز کا، جو کہ جب یہ خوراک وہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہے تو سٹمک
باڈی تک اس کو پہنچاتا ہے. جیسے 50% باڈی کا جو ڈوپامین ہے وہ بھی یہاں سے بن رہا ہے, 90% باڈی کا جو سیروٹونن ہے وہ بھی یہاں سے بن رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ 2 ہارمونز ہوتے ہیں جن کو ہم ہیپینس ہارمونز کہتے ہیں. یعنی ڈوپامین کی کمی کی وجہ سے لوگ نشے کی طرف جاتے ہیں, یا ڈوپامین کی زیادتی کی وجہ سے بھی کچھ بیماریاں ہو جاتی ہیں. مائکرو بایوم جو ہو رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ جو ہماری باڈی میں خوراک آتی ہے اس کے مطابق یا گرو کر رہے ہیں, چینج کر رہے ہیں. یعنی ایک پورا سسٹم چل رہا ہے. وہ صرف یہ نہ سوچیں بس نوالا گیا اور بس ہم نے اب وہ کھانا ہضم ہو جائے گا اور ہم آگے موو کر جائیں. کوئی ہمارے پاس بڑے امپورٹنٹ کام ہے جو ہم نے کرنے ہیں. یہ کرٹیکل پلیئر ہوتا ہے وہاں پر, جس میں وہ ہماری باڈی کے پی ایچ کو بھی بیلنس کرتا ہے, انرجی بھی نکال رہا ہے, بلڈ شوگر کو بھی مینیج کر رہا ہے, فیٹی ایسڈ چینز ہیں وہ بھی بن رہی ہیں, اور امیون سسٹم جو ہے اس کے سارے اثرات آ رہے ہیں. اور یہاں تک اب دیکھا گیا ہے کہ اینٹی ٹیومر اور اینٹی کینسر ایفیکٹس جو ہیں وہ بھی یہاں پر پیدا ہو رہے ہیں. اس لیے تو دیکھیں قرآن پاک میں بار بار حلال اور طیب کی بات کی جاتی ہے. سلسلہ یہاں تک ختم نہیں ہوتا. یہ جو مائکرو بایوم ہے یہ کیا کرتے ہیں, یہ ہمارے برین کو جو کچھ بھی ہم اس میں کھانا لا رہے ہیں اور جو کچھ وہاں پر حالات بن رہے ہیں اور جو کچھ وہاں پر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کی بنیاد پر ہمارے برین کی ایکٹیویٹی کو بھی یہ مینیج کر رہے ہیں, بیہیویئرز کو بھی مینیج کر رہے ہیں, موڈز اور ڈیسیجن میکنگ کو بھی. یعنی اگر ہم نے کچھ ایسی خوراک کھا لی جس کی وجہ سے یہ مائکرو بایوم پہ نیگیٹو امپیکٹس ہوئے, جس کی وجہ سے میڈیکلی ہم کہتے ہیں سائٹوکائن ریلیز ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے سٹریس بڑھتا ہے, باڈی میں انفلیمیشن ہوتی ہے, تو کیا ہوتا ہے برین کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے. جب دماغ کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے تو ہمارا موڈ خراب ہوتا ہے, موڈ خراب ہوتا ہے تو ہماری ڈیسیجن میکنگ, فیصلہ کرنے کی قوت جو ہے وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس پہ بھی مسئلہ ختم نہیں ہو جاتا, اب ہمیں کریونگز شروع ہو جاتی ہیں. کریونگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی اچھی چیز کھائیں گے, کریونگ کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا اور بیکار چیزیں کھانے کو جو ہے وہ دل چاہے گا اور آپ ہیلدی فوڈ سے اور دور ہوتے چلے جائیں گے. اور آپ دیکھیں اسی کی وجہ سے ہمارے جینز اور بری طرح سے متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اسی لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان گڈ بگز کو بڑھائیں, کیونکہ جیسے ہی آپ کا جو ہے یہ مائکرو بایوم اس کا لیول نیچے ہو گیا, فرض کریں آپ نے ایسی خوراک کھائی جو ڈیڈ پروڈکٹس کی طرح ہے, تو پھر کیا ہو جائے گا, آپ کا وزن بھی بڑھے گا, کولیسٹرول بھی بڑھے گا, انسولن ریزسٹنس بھی ہوگی, انفلیمیٹری مارکرز باڈی میں بڑھ جاتے ہیں. وہ ٹیسٹ رپورٹس میں ہم دیکھتے ہیں نا, جن کو دیکھ کر ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ والی رپورٹ کیوں اتنی زیادہ آئی ہے ڈاکٹر صاحب, اس کا کیا مطلب ہے. اب ڈاکٹر کیا بتائے آپ کو, کیونکہ ساتھ ہی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں کھاتی, لیکن وہ رپورٹ بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر انفلیمیٹری مارکرز کتنے زیادہ ہو گئے ہیں. اور کرونک بیماریاں ہیں, وہی بات ہے, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, ہارٹ کی بیماری ہے, سب بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. خبیث کھانے سے ہمیں اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے, ہم نے اپنے آپ کو روکنا ہے. نہیں روکیں گے تو پھر کیا ہوگا, ہمارے مسائل بڑھتے ہی چلے جائیں گے, ہمیں نہیں سمجھ آئے گی کہ ہم اپنے آپ کو کیسے روکیں. سورہ المومنون کی آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے پیغمبر حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو, تم جو کچھ کر رہے ہو میں اس سے بخوبی واقف ہوں. یعنی ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم لوگوں سے چھپ چھپ کے کھا لیں گے, کسی کو پتہ نہیں چلے گا ہم کیا کر رہے ہیں, لیکن ہمارے رب کو تو تمام باتیں پتہ ہیں. جو کچھ ہم کھا رہے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں, اندر کے سسٹم میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا رہا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں, جو ہم خبیث کھانا کھا رہے ہیں, جتنا ہم جنک کھا رہے ہیں, بڑی پراؤڈلی کھا رہے ہیں. پہلے بچوں کو روکتے ہیں, بیٹا یہ جنک ہے, پھر بچہ ضد کرتا ہے, ہم کہتے ہیں کیا کریں, اب دیکھیں نا ہم نہیں چاہتے ہمارے بچوں کو کوئی کمپلیکس ہو جائے, پھر ہم بچوں کو خود ہی کھلا دیتے ہیں. کئی دفعہ ان کی کسی سیلیبریشن کے نام پہ کھلا دیتے ہیں. کئی دفعہ ٹیچرز بھی اسکول میں کہتی ہیں کہ اچھا ایک دن ہوگا جس دن آپ جنک لا سکتے ہیں. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ اسی دن ہم کیا کریں, ان کے مائکرو بایوم پہ قیامت ڈھا رہے ہیں. تو آپ کے جو مائکرو بایوم ہے وہ ڈسرپٹ ہونا شروع ہو جائیں گے خبیث کھانے سے. اور آپ دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوگا, آپ کی اندر کی صحت بھی خراب ہوگی. جو خوراک آپ کھا رہے ہیں اس کی وجہ سے بہت سی خرابیاں جو آئیں گی وہ آپ کی سوچوں تک جائیں گی, آپ کے ڈیسیجن تک جائیں گی, آپ کے موڈز تک جائیں گی, آپ کے ایکشنز تک آئیں گی, آپ کے ماحول تک جائیں گی. پھر آپ اس کے لیے دوائیاں لیں گے, اور وہ جو دوائیاں ہوں گی وہ کیا کریں گی, مزید مائکرو بایوم کو خراب کرنے میں کام شروع کر دیں گی.
اب اس میں کون کون سی خوراکیں ہوتی ہیں، یعنی کئی دفعہ ہم پھر پوچھنا شروع کر دیتے ہیں لیکن پھر ہم کیا کریں، کون سی خوراکیں جو نہ کھائیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بیڈ بگز کی طرح ہمارے جسم کے اندر ہمارے اسٹمک میں جاتی ہیں، جیسے ایسی خوراک جس کی کوئی نیوٹریشنل ویلیو نہیں ہے، بس منہ کے مزے کے لیے ہم کھا رہے ہیں۔ جتنی پروسیسڈ فوڈ آپ کو ملتی ہے، آپ چیک کریں جتنی پروسیسڈ فوڈ آ رہی ہے یہ تمام بیکار فوڈ ہے، یا ایکسیس اماؤنٹ آف شوگر ہے، حلوے اور اسی طرح آئس کریمز اور بیکری پروڈکٹس، جو کچھ ہم کھاتے ہیں جو میٹھے کے نام پہ ہوتا ہے، جب لوگ کہتے ہیں نا شوگر کریونگ ہو رہی ہے، پھر آرٹیفیشل فوڈز لے رہے ہیں، خوراکوں کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ ڈالا جا رہا ہے، ان کو بنایا جا رہا ہے جو جینیٹیکلی ماڈیفائڈ فوڈ ہے، یا آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ پیسٹی سائڈس کا جیسے استعمال ہو رہا ہے۔ اب کچھ چیزیں تو ہمارے کنٹرول میں ہیں لیکن کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتی۔ آپ ہیلدی سے ہیلدی چیز لے کر آتے ہیں لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوپر چھڑکاؤ ہوگا وہ ایسی ادویات کا ہوگا ان کی گروتھ کے لیے کہ جو آپ کے لیے وہ بیڈ بگ بنے گی، آپ کے اسٹمک کو وہ ڈسٹروائے کریں گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب آپ سبزیاں اور پھل لے کر آئیں تو ان کو کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے پانی میں سوک رکھیں تاکہ اس سے وہ جو اس کا پیسٹی سائڈ کا افیکٹ ہے کسی حد تک وہ نکل جائے، اور بیسٹ یہ ہے کہ کچن گارڈننگ کی طرف انسان جائے۔